अस्सलाम वालेकुम FTV के व्यूवर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे, जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, खिलखिलाते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। चलते हैं कहानी की तरफ। जी कहानी का है 45 हिस्सा, मतलब 45वां हिस्सा। और हुआ ये था कि जैसा कि शमा और अज़रा जो है ना बाबा जी के पास गई थी। बाबा जी ने उसको 7 दिन के लिए उनकी जो टेंशन थी वो ज़रा हटा दी, परेशानी ख़त्म कर दी। लेकिन जूं का तूं जो है ना उनके सर के ऊपर तलवार लटक रही थी। अब हुआ क्या था कि बाबा जी चौंक के काशी के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे इस केस को। तो काशी के साथ यकूत बराह रास्त उसको पूरी बात को सुन रहा था। यकूत जिन पूरी बात को सुन रहा था। और फिर काशी के कहने पे यकूत जिन जो है ना वो वहाँ पे गया जहाँ पे इस अमल की बुनियाद रखी गई थी, आमिर साहब के पास। अब होता क्या है कि यकूत जिन जब वहाँ पे लगा के आता है तो अमल जो होते हैं ना उनके पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। हम लोग चूँकि जो इल्म नहीं रखते या जिनकी आँख नहीं होती वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते। एक होता है भेरू। भेरू जो होता है ना वो काले इल्म की माहिर जो चीज़ या हस्ती है ना, जैसे जिन्नात है ना, जो चीज़ें असर रखती हैं, पावर वाली होती हैं, उनमें एक जो काले इल्म वालों के पास होता है ना वो भेरू होता है। ये भेरू 12 भाई हैं और ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। फिर इनके साथ आ जाती है लोना चमारी, ठीक है। उसकी भी आगे कई हस्तियाँ या शक्तियाँ जो भी ताकतें हैं, मतलब जो अहम अहम है। फिर वो जो ये कहते हैं ना तुझे काली का वास्ता, काली तो उनकी गुरु है ना, वो तो अलग से है, ठीक है ना। वो आगे वो होती है जो आगे ताकतें देती है। तो उनमें से जो चीज़ शमा के पीछे लगा दी गई थी ना वो भेरू था। और भेरू जो है ना वो उसको इन्होंने आमिर साहब ने कहीं से लिया और उसके साथ उन्होंने अमल करके शमा के पीछे लगा दी। अब शमा जो है ना वो चूँकि बड़ी ख़तरनाक चीज़ों को फेस कर चुकी थी, वो घबराई हुई थी। अज़रा जो है ना वो शमा की दोस्त थी और वो उसको बाबा जी के पास लेके चली गई थी। बाबा जी ने उनको 1 हफ्ते के लिए काबू करके तो वापस भिजवा दिया। अब काशी ने जब यकूत को कहा कि ठीक है तुम देखो इस चीज़ का क्या करना है और इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये एक बड़ी डेंजरस सी सिचुएशन है और मैं तो इंसान हूँ, ज़ाहिर बात है मेरे पास जो इल्म है वो तवीज़ात तक या दम करने तक तो ठीक है, लेकिन इन चीज़ों के साथ आगे जो मैं लड़ता हूँ या मैं लोगों के जो काम आ रहा हूँ मैं तुम्हारी वजह से ही आ रहा हूँ। तो यकूत जिन ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ, मैं चेक करके आता हूँ। तो यकूत जिन ने बाबा जी के साथ रूहानी ताल्लुक़ बना के शमा का पता किया। और शमा के पास जब वो आया फ्लैट में तो उसने देखा कि इज़रा और शमा दोनों सो रही थी। तो वो एहतरामन जो है ना वो एक राउंड लेके वापस चला गया और फिर उस जगह से उस चीज़ की महक लेता हुआ या खुशबू लेता हुआ या बू लेता हुआ जो है ना वो आमिल के पास आ गया। तो याकूत का काम करने का अंदाज़ ये था कि याकूत जो ना हवा में गोल गोल प्रवास कर रहा था कि अगर आमिल ने कोई कड़ा लगाया हुआ है या कोई ऐसी चीज़ उसने रखी हुई है जिस चीज़ से उसे पता चलता है कि मेरे पीछे कोई आया तो नहीं है, तो उस चीज़ को जो है ना वो रोक सके और वो चीज़ जो है ना याकूत को ट्रेस ना कर सके। तो याकूत गोल गोल घूम रहा था और वो देख रहा था कि आमिल के पास बेपनाह ताकतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और उनमें से एक बोतल है जिसके अंदर जिस महक को या जिस बू को वो सूंघ रहा था वो उस बोतल के अंदर थी, मतलब वो भेरू उस बोतल के अंदर था। अब याकूत ने ये फ़ैसला किया कि अगर ये अभी उतरता है और अभी इस चीज़ को ट्रेस करता है या अभी इस चीज़ को पकड़ता है तो हो सकता है ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, ठीक है। जब तक वो इसका आमिल का और इस चीज़ का सर पाँव नहीं देख लेता कि ये कितनी पावरफुल है, तब तक वो जो है ना इनको नहीं छेड़ेगा। तो वो गोल दायरे में घूमता रहा। आमिल के डेरे से उसने फिर वापसी की तरफ प्रवास की और काशी के पास आ गया। जब काशी के पास आया तो काशी ने कहा कि हाँ तुम हो आए हो। तो याकूत ने कहा हाँ मैं हो के आ गया हूँ, लेकिन एक मसला है कि मुझसे सही तरह से ट्रेस नहीं हो पा रहा। आमिल ने लगता है अगर कोई कड़ा लगाया हुआ है तो थोड़ा सा सख्त किस्म का कड़ा है, लेकिन ये कि चूँकि ज़ाहिर बात है मेरे पास भी ताकतें तो हैं, ठीक है, लेकिन वो वही ताकतें हैं जो जैसे एक इंसान के पास ताकत होती है नॉर्मल सी, और बाकी चीज़ें वो अपना अमल करके या अपना कुछ पढ़ाई वगैरह करके हासिल करता है। इसी तरह मेरे पास भी ताकतें तो हैं, लेकिन वो वही हैं जो एक आम इंसान की तरह एक आम इंसान के पास होती हैं। इसी तरह एक आम जिन की ताकत एक आम जिन की ताकत है। इसमें कोई चूँकि मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, मैंने कभी कोई अमल नहीं किया, तो इसलिए मेरे पास जो है ना वो ताकतें नहीं है जो होनी चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं ये ताकत कैसे हासिल कर सकता हूँ ताकि किसी भी चीज़ को या किसी भी अमल को या किसी भी अमल को जो है ना मैं रोक सकूँ। तो मैं इस वजह से थोड़ा सा अपसेट हो रहा हूँ। तो याकूत ने कहा काशी ने कहा कि यार देखो आप परेशान नहीं हो, जो है तुम उन्हीं पे कर लो। कितने को अमल यहाँ पे ताकतवर होंगे, एक दिन से ज़्यादा तो नहीं हो सकते।
تو یاقوت نے کہا کہ دیکھو تم بات کو سمجھ نہیں رہے ہو. جیسے ایک عام انسان ہے نا تو اس کے پاس عام طاقت ہے، جو جس سے وہ کسی کو تھپڑ مارے گا تو جتنی اس کے اندر طاقت ہوگی اتنی طاقت سے وہ گر جائے گا، یا اس کے پاس جتنا وہ انٹیلیجنٹ ہوگا دوسرے بندے کو وہ اس بات سے ایگری کر سکے گا. اسی طرح میں ایک عام جن ہوں، میں لڑاکو نہیں ہوں، میں یودھا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں عمل ہوں کہ ہمارے اندر بھی تعلیم ہوتی ہے، ہمارے اندر بھی جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے اندر بھی پڑھائی کر کے کچھ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں. ہر ایک کی وہ ایک کیٹیگری ہوتی ہے. تو اب میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کاشی حیرت میں سوچنے لگ گیا کہ اچھا یار بات تو اس نے واقعی بڑی پتے کی ہے کہ اگر یہ اس کو لڑائی کرنے یا اس کے ساتھ عملیات کرنے جاتا ہے یہ کسی طرح سے. اب کاشی سوچ میں پڑ گیا. کاشی کہتا ہے کہ کیا تم ڈر گئے ہو یا تم ہار گئے ہو؟ اس کے انداز میں ایک فکر بھی تھی، ایک سوچ بھی تھی، اور ایک پریشانی بھی تھی، اور ایک تھوڑا سا سوال بھی تھا. تو یاقوت کہنے لگا کہ نہیں میں ڈرا نہیں ہوں. تمہیں کس نے کہا میں ڈرا ہوں؟ میں ڈرا نہیں ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب مجھے یہی کرنا ہے اور اس طرح ہی تم لوگوں کی مدد کرنی ہے تو میں تھوڑی سی اور پاور کیوں نہ لے لوں. تو کاشی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے چلو یہ والا مسئلہ دیکھ لو، پھر اس کے بعد تم جو کہو گے جیسا کہو گے ویسا کر لوں گا. تو یاقوت نے کہا کہ مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے کسی بزرگ کے ساتھ جو ہے نا رابطہ کروں اور ان سے جا کے اپنی اس بات کے بارے میں جو ہے نا رہنمائی لوں. کاشی کہنے لگا ٹھیک ہے دیکھ لو جیسے تم بہتر سمجھتے ہو کر لو. ابھی وہ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے تو کاشی کے موبائل پہ وہ ٹون بجتی ہے. کاشی نے دیکھا، کہتے یار بابا جی کا میسیج آیا کہ کیا بنا، کچھ اپڈیٹ آئی، تو کیا میں ان سے کہوں؟ تو یاقوت کہنے لگا کہ ان سے کہو کہ میں ان کا چیک کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، ان کی کچھ جو طاقتیں ہیں یا کچھ جو چیزیں ہیں نا وہ واضح نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ جو چیزیں ہیں نا مجھے واضح ہو چکی ہیں. تو میں شام تک آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور ہو سکے تو بابا جی سے ٹائم لو. مجھے ان بزرگوں کے اندر تھوڑا سا وزن محسوس ہوتا ہے. اور ایک جو آپ کے احمد بھائی ہیں نا ان دونوں سے ٹائم لو. میں ان سے نا بات کرنا چاہتا ہوں. بولو کہ تم، ٹھیک ہے، سنوں گا میں، اور جو کوسچن میں کہوں گا تم نے وہ سننے ہیں. تو کاشی کہنے لگا کہ تو پھر ٹھیک ہے کس کے پاس جانا چاہیے، بابا جی کے پاس جانا چاہیے یا احمد بھائی کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان بزرگوں کو بھی نہیں کہتا کہ ان کے پاس کم علم ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں احمد بھائی کے پاس چلتے ہیں. کاشی کہنے لگا چلو میں پتہ کرتا ہوں کہ احمد بھائی کدھر ہے. تو یہ کہہ کہ کاشی نے جو ہے نا وہ فون اٹھایا اور احمد بھائی کو کال ملائی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کام کرو کہ آپ آ جاؤ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. میں تو فارغ ہی ہوتا ہوں، میں تو ظاہری بات ہے بیٹھا ہوتا ہوں میرے پاس، تو جو لوگوں نے آنا ہوتا ہے وہ اپنا کام کرواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو کاشی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. کاشی نے کہا اس سے یاقوت سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ. کہنے لگے ہاں میں نے سن لیا. یاقوت کہنے لگا کہ ہاں میں نے سن لیا، چلو چلتے ہیں. تو دونوں احمد بھائی کی طرف روانہ ہو گئے. جب وہ احمد قادری صاحب کے پاس پہنچتے ہیں تو قادری صاحب کا وہی آستانہ گھر تھا، اور گھر کے ایک بڑے حال میں انہوں نے آستانہ ٹائپ بنایا تھا جہاں پہ لوگ اپنی چیزیں ڈسکس کرنے آتے تھے اور ان سے مسئلے مسائل کا جو ہے نا حل پوچھتے تھے. تو کاشی نے کہا کہ احمد بھائی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاورفل عملیات کرنے ہو، مطلب ایک تو عام عامل ہے جو گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے، قبرستان میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اونچے لیول پہ کوئی اور مخلوق اپنا عمل کرنا چاہ رہی ہو تو اس کو عمل کرنے کے لیے کسی کی رہنمائی چاہیے یا اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو احمد بھائی مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ کیوں، کیا ہوا، ہمارے دوست کی طاقت کم پڑ گئی ہے؟ تو کاشی جو ہے نا وہ بات کی گہرائی کو سمجھ کے ہنسنے لگا. کہتا ہے نہیں، گہرائی پاور کم نہیں پڑی، بس یاقوت یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اندر جو ہے نا تھوڑی سی طاقت لانا چاہتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ یار اگر میرے ساتھ دو بدو کوئی چیز آتی ہے اپنے جیسا جو بھی مخلوق ہے اس کے ساتھ، تو میں ایزیلی جو ہے نا لڑ لیتا ہوں یا اس کے ساتھ میں اس کی پکڑ کر لیتا ہوں یا اس کو میں سمجھا لیتا ہوں. لیکن اگر آگے میرے آگے بھی کوئی آ گیا پڑھائی والا یا کوئی بزرگ ایسے آ گئے جن کے جو پڑھائی بہتر کرتے ہوں، تو میرے پاس اس عام میری طاقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو میں تو پکڑا جاؤں گا. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو احمد بھائی کہنے لگے کہ ان کو ہمالیہ کی طرف سفر کرنا چاہیے، مطلب پہاڑوں کی طرف. تو کاشی حیرت سے بولا وہ کیسے اور وہ کس لیے؟ تو یاقوت بھی تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا کہ کیونکہ وہ سن تو رہا تھا. تو
احمد بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیں جادو کا اور طاقتوں کا جتنا بھی اثر چلا ہے نا وہ اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے نا ہمالیہ سے ہے۔ ہمالیہ سے مراد یہ ہے کہ پہاڑوں کی طرف آپ دیکھو کہ جو گنگا نکل رہی ہے نا، ہندوازم میں یہ ہے کہ گنگا ندی یا گنگا دریا جو ہے نا وہ ہمالیہ سے آ رہا ہے، اور ہمالیہ کے اوپر جو ہے نا ان کے سارے دیوی دیوتا کا جو ہے نا وہ استحان رہا ہے، اور وہ دیوی دیوتا جو ہے نا ان کے وہاں پہ رہتے تھے، اور ان کی اصل جو طاقت تھی نا وہ وہیں سے تھی۔ شیو جی کو دیکھ لو یا دوسروں کو دیکھ لو، اب جس بھی ہندوازم کے بھگوان کو یا ان کے طاقت والے آدمی کو اٹھاؤ گے تو ان کا تعلق جو ہے نا وہ ہمالیہ سے ہی نکلے گا۔ تو ہمالیہ کی چوٹی کے اندر جو ہے نا بڑے اسرار ہیں، اور وہاں کے پہاڑوں میں بڑے اسرار ہیں، اور وہیں سے ہی یہ جو اس طرح کی طاقتیں نکل کے آتی ہیں نا بیسک، وہ وہیں سے نکل کے آتی ہیں کہ جن کے اندر اندیکھی قوت ہوتی ہے، تو یہ وہاں جا کے پہلے اپنا تھوڑا سا مسکن بنائیں، پھر وہاں بیٹھ کے ریاض کریں، وہاں بیٹھ کے اپنا جو ہے نا ورد کریں، اور وہیں بیٹھ کے اپنا جو عمل ہے نا وہ کریں۔ ان کو اس میں عزم دے دیا جائے گا، اور یہ چاہیں تو اپنے جو قبیلے کے کسی سردار یا قبیلے کے کسی عامل سے جو ہے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگر وہ اس بات پہ ایگری ہوتے ہیں تو ان کی طاقت پہلے ہی بہت زیادہ ہو جائے گی، اور اس سے کے بعد تو ان کی طاقت جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی۔ تو کاشی جو ہے نا وہ بڑے دھیان سے بات سن رہا تھا، اور اس نے دل ہی دل میں پوچھا کہ یقوت تم نے بات سن لی ہے؟ تو یقوت نے کہا کہ ہاں میں نے سن لی ہے، میں آج شیرا سے رہنمائی لیتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ابھی یہ لوگ یہ کر رہے تھے، اور تھوڑی دیر بعد یہ لوگ اٹھتے ہیں اور احمد بھائی سے اجازت لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ جب یہ واپس آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد یقوت کہتا ہے کہ یار مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے نا مجھے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو کاشی کہتا ہے کہ خیر تو ہے، تمہیں کسی نے کھینچنا، تم تو خود لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہو۔ تو یقوت کہتا ہے نہیں ایسا کچھ ہے۔ تو کاشی کہتا ہے کہ شیرا سے مدد لے لو، کیونکہ شیرا کی پاور جو ہے نا تم سے زیادہ ہے۔ تو یقوت کہتا ہے ہاں یہ تم نے مجھے اچھا کہا۔ شیرا کے ساتھ جو ماہا تھی وہ چھوٹے قد والی خاتون جننی، مطلب فیمیل جننی جو تھی، جب یقوت نے اس کو آواز دی، پہلی آواز پہ شیرا نے کوئی رسپانس نہیں دیا، دوسری آواز پہ کوئی رسپانس نہیں، تیسری آواز پہ نا ماہا کی آواز آتی ہے کہ ہاں میں یہاں ہی ہوں، شیرا نہیں ہے ابھی۔ تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے نا مجھے کہ اپنی طرف قابو کرنا یا کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ماہا کہتی کہ ٹھہرو میں پتہ کرتی ہوں۔ تو کاشی نے پوچھا کہ کچھ پتہ چلا؟ تو یقوت کہتا ہے کہ ہاں میرا جو ہے نا ماہا سے رابطہ ہو گیا، چھوٹی جننی جو تھی وہ کہہ رہی ہے کہ میں پتہ کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو وہ پریشانی کے عالم ہوئی، تو اس نے کہا کہ کل تم کسی جگہ سے گزرے ہو، یا کل تم کسی کے آستانے کے اوپر یا کسی کے اس کے وہاں سے ہو کے آئے ہو؟ تو یقوت کہنے لگا کہ ہاں میں گیا تھا، وہاں سے میں ہو کے آیا ہوں۔ تو ماہا جننی کہنے لگی کہ وہاں جو ہے نا تمہارا پتہ چل چکا ہے۔ تو یقوت کہتا ہے کہ یقوت جن کہتا ہے کہ میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوگی، کیونکہ کل جب میں وہاں سے گھوم رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی، جبکہ اس سے پہلے والے کی جو تھی مجھے ایک ایک چیز واضح نظر آ رہی تھی کہ اس کے پاس کون کون سی طاقت ہے اور کون کون سی چیزیں اس کے پاس ہیں۔ تو یقوت جن نے کہا کہ پھر تمہارے لیے بھی پرابلم بنے گی؟ اس نے کہا نہیں میرے لیے تو بنے نہ بنے برابر ہی ہے، لیکن یہ کہ میں وہاں پہ نا تمہارا جو ہے نا وہ پتہ چل چکا ہے۔ تو یقوت جن کہنے لگا کہ اب اس کا کیا توڑ کریں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنی دیر میں کہیں سے شیرا کی آواز ہے کہ ہاں میں بھی آ گیا ہوں، میں ذرا کہیں پہ گیا ہوا تھا، کیا ہوا خیریت ہے؟ تو یقوت جن کہنے لگا کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو شیرا نے کہا کہ اس دفعہ تو تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا، جو بھی کرنا پڑے گا۔ تو ایک کام کر، تو اس سے بھاگ نہیں، تو اس کے اوپر جا اور جا کے دیکھ وہاں پہ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ اب یقوت جن نے پرواز بھری اور وہاں پہ آ کر اپنی اسٹریٹجی کے مطابق وہ اس کے اوپر گول گول دائرے میں گھومنے لگا۔ وہاں پہ اس نے دیکھا کہ صحن کے اندر ہی جو ہے نا عامل نے ایک پانی کا بہت بڑا کڑا سا رکھا ہوا ہے، اور اس کے وہ پانی کے اندر سے نا بھاپ نکل رہی ہے، اور بھاپ کے اندر جو ہے نا وہ عامل کا آستانہ نظر آ رہا ہے، اور اس آستانے کے اوپر جو ہے نا ایک چیز گول دائرے میں گھوم رہی ہے۔ چیز کی شناخت نہیں ہو رہی لیکن وہ گھوم رہی ہے، اور وہ یقوت جن فوراً سمجھ گیا کہ وہ اسی کو ہی دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سے بھیانک سی آواز جو ہے نا ہوا میں چنگاڑی، اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے کیا لینے آیا ہے؟ تو اس قدر طاقتور ہے کہ تو میرے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے عامل کالی بابا کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ یقوت نے دل میں سوچا کہ اس کو تو پتہ چل چکا ہے، دیکھ تو جو کوئی بھی ہے نا، یا تو میرے اس پیالے میں آ جا، ٹھیک ہے، اور یا پھر جو ہے نا یہاں سے چلا جا۔ تیرے پاس دو ہی صورتیں ہیں، تو میرے کام میں مداخلت نہ کر،
تو آزاد ہے، اپنا کام کر، لیکن اگر تو قید ہو گیا تو پھر ساری زندگی اس پیالے کے اندر گزارے گا۔ یعقوب جن ہوا میں گھوم رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کو کیسے پتہ چلا، اور یعقوب جن کو یہ پریشانی تھی کہ وہ اس تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اب عامل جو ہے نا وہ اس نے کچھ پڑھا اور اس نے ہتھیلی کو پھونک ماری، اس کی پھونک میں سے جو ہے نا کالے رنگ کا دھواں نکل کے جو ہے نا ہوا میں لہرانے لگا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ، میں تجھے آخری وارننگ دے رہا ہوں، تو یہاں سے چلا جا۔ اگر تو اس جگہ پہ آ گیا اور میں نے تجھے قابو کر لیا تو پھر تو نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑا رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تو جس سمت سے چکر لگا کے آ رہا ہے مجھے بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ بول تیرے ساتھ کیا کروں، جاتا ہے یا میں تجھے یہاں پہ ہی بھسم کر دوں یا تجھے اپنے پیالے میں لے لوں۔ یعقوب جن نے جب یہ دیکھا اور یہ سنا تو وہ سمجھ گیا کہ وقتی طور پہ مجھے یہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب ہے۔ یعقوب جن نے واپسی کی طرف پرواز بھری اور شیرہ سے کہنے لگا کہ شیرہ، اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، چلتے ہیں قسط نمبر 46 کی طرف۔